बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खुश आमदीद मेरे चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेसन फर्स्ट ईयर का लेसन नंबर 14 जो कि है और आना घर में मुर्गियों का। इसके राइटर का नाम है मुश्ताक अहमद यूसुफी जो कि 1923 में पैदा हुए हैं। इस लेसन को उर्दू की दरसी किताब के सबक से लिया गया है जो कि मुसन्नफ़ की मशहूर ज़माना किताब चिराग तले से मुंतखब किया गया है। सबक में मुसन्नफ़ क्या बयान करते हैं? मुर्गियों से मुतल्लिक़ अपने तजर्बात को बड़े मज़ाहिया और ख़ूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं और कहते हैं कि मुर्गियों की अफ़ज़ाइश नस्ल की रफ़्तार दीगर मखलूक़ात की निस्बत ज़्यादा है। मुर्ग की आवाज़ और जिसामत में निस्बत एक और सू की है। सुबह के वक्त अजान देता है। क्या करता है मुर्गा? सुबह के वक्त अजान देता है। इसलिए अक्सर कफ़ायत शार लोग यानी कि जो लोग कंजूसी करते हैं वो क्या करते हैं, अलार्म वगैरह नहीं ख़रीदते बल्कि मुर्गा रख लेते हैं ताकि उन्हें सुबह जागने में आसानी हो। ये तो था इसका मुख्तसर तारफ़। अब बढ़ते हैं अहम पैराग्राफ की तरफ। हम चंद अहम पैराग्राफ की तशरीह करेंगे और साथ ही मशक करेंगे। फरमाया, ये सही है कि इंसान रोटी पर ही ज़िंदा नहीं रहता। ए मुर्ग मुस्लिम की भी उसे मुर्ग मुस्लिम की भी ख्वाहिश होती है। अगर आपका अकीदा है कि खुदा ने मुर्गी को महज इंसान के खाने के लिए पैदा किया तो मुझे इस पर क्या एतराज़ हो सकता है? साहिब मुर्गी तो दरकनार, मैं तो अंडे को भी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत समझता हूँ। ताज़ा खुद खाइए, गंदे हो जाएं तो होटलों और जलसों के लिए दुगने दामों बेचिए। यूँ तो इसमें मेरा मतलब है कि ताज़ा अंडे मैं। अब बढ़ते हैं इसकी तशरीह की जानिब। हम करेंगे सियाक़ो सबाक़ के हवाले से तशरीह। ज़ेर तशरीह इबारत में मुसन्नफ़ क्या बताते हैं कि वो घर में मुर्गियाँ पालने के हक़ में नहीं हैं। उनका रासिक अक़ीदा है कि उनका सही मुकाम पेट है। हमारी दावतों में भी मेज़बान के खुलूस और कुर्बानी का अंदाज़ा मुर्गियों और मेहमानों की तादाद और उसके तनासुब से लगाया जा सकता है। मुसन्नफ़ का दोस्त उसे मुखातिब करके कहता है कि ये बात ठीक है कि इंसान सिर्फ़ रोटी पर ही गुजारा नहीं करता बल्कि मुर्ग मुस्लिम की भी ख्वाहिश होती है। अगर आपका अकीदा है कि खुदा ने मुर्गी को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया है कि वो इंसान की ग़िज़ा है तो मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं। मुसन्नफ़ के दोस्त मुर्गियों के ख़वास बताते हुए कहते हैं कि मैं मुर्गी की अहमियत और फ़ादियत का कायल हूँ। मुर्गी तो एक तरफ रही, मैं तो उनके अंडों को भी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत तस्वर करता हूँ। ताज़ा अंडे बड़े मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। उन्हें खुद खाइए, अंडे गंदे भी हो जाएं तो कोई डर नहीं। अफसोस न कीजिए बल्कि यही ख़राब और बासी अंडे अगर इनको होटलों में इस्तेमाल के लिए फ़रोख्त कर दें या फिर सियासी जलसों में सियासत दानों पर फेंकने के लिए महंगे दामों बेच दिए जाएं। अंडे की बड़ी ही खूबी है कि ये पोहड़ और निकम्मी से निकम्मी औरत किस तरह भी पकाए मज़ेदार ही पका सकती है। क्या कह रहा है ये पोहड़ यानी कि निकम्मी से निकम्मी औरत जिसे कुछ भी खाना पकाना नहीं आता वो भी अंडों को बहुत अच्छे तरीके से पका सकती है। फिर इसमें प्याज मिलाकर सालन बनाएं, कम उबला हुआ हो चाहे तला हुआ हो, हलवा बनाएं, किसी भी शक्ल में बनाएं, लज़्ज़त और जायके में कमी नहीं आती। महीनों इनकी निगहदाश्त और संभाल कीजिए, बरसों हथेलियों पर चुगाइए, लेकिन क्या मजाल कि आपसे ज़रा भी मानूस हो जाएं। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं ये उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि मेरी दहलीज पर कदम रखते ही मुर्ग सर्कस के तोते की मानी तोप चलाकर सलामी देंगे या चूज़े मेरे पाँव में वफ़ादार कुत्ते की तरह लौटेंगे और मुर्गियाँ अपने अपने अंडे सुपर दम पत्तू माया ख्वीश रा कहती हुई मुझे सौंप कर उल्टे कदमों वापस चली जाएंगी। ताहम पालतू जानवर से ख्वाह वो शरन हलाल ही क्यों ना हो ये तवक्को नहीं की जाती कि वो हर चमकती हुई चीज़ को छुरी समझकर बदकने
لگے اور مہینوں کی پرورش اور پرداخت کے باوجود محض اپنی جبلی تعصب کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا تصور کرے۔ اس پیراگراف میں مصنف کیا بیان کرتے ہیں؟ مرغیوں کے بارے میں کہ کتنی ہی نگہداشت اور خبر گیری کیجیے، برسوں اپنے ہاتھوں پر ہتھیلی پر دانہ دن کا ڈال کر چگائیے، ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ممکن ہی نہیں کہ مرغیاں آپ سے مانوس ہو جائیں اور آپ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ان تمام باتوں سے میرا مطلب یہ نہیں کہ میں ان سے امید اور توقع کرتا ہوں کہ جوں ہی میں گھر کی دہلیز پر قدم رکھوں تو مرغ سرکس کے طوطے کی طرح توپ چلا کر سلامی دیں اور میرا استقبال کریں، اور ان کے چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتے کی طرح لوٹنے لگیں۔ میں مرغیوں سے یہ توقع بھی نہیں کرتا کہ وہ اپنے انڈے یہ کہہ کر ہم اپنی دولت آپ کے سپرد کرتی ہیں اور پھر الٹے پاؤں عقیدت اور احترام سے ادب بجا لاتی ہوئی واپس چلی جاتی ہیں۔ مصنف مرغیوں کی نفسیات کا مشاہدہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جانور طوطا چشم اور بے مروت ہے۔ چنانچہ پالتو جانور سے خواص وہ شریعت کی روح سے حلال ہی کیوں نہ ہو، یہ توقع اور امید نہیں کی جا سکتی کہ چمکدار اور آب و تاب رکھنے والی چیز کو چھری یا چاقو سمجھ کر خوف زدہ ہو جائیں اور بھدکنا شروع کر دیں، اور کئی مہینوں تک ان کی دیکھ بھال کرنے والے اور دانہ دن کا اپنی ہتھیلیوں پر چگانے والے کو صرف اس لیے جانی دشمن سمجھ بیٹھیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ سراسر ناانصافی ہے۔ اگلے پیرے میں شاعر کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک دن موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ تھکا ماندہ بارش میں شرابور گھر پہنچا تو دیکھا کہ 3 مرغے میرے پلنگ پر ہیں۔ سفید چادر پر جا بجا پنجوں کے تازہ نشان تھے، البتہ میری قبل از وقت واپسی کے سبب جہاں جہاں جگہ خالی رہ گئی وہاں سفید دھبے نہایت بدنما معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے ذرا ادرشتی سے سوال کیا، آخر یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کیوں چیخ رہے ہیں؟ زیر تشریح عبارت میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ ان دشواریوں اور مشکلات کا تذکرہ بڑے مزاح انداز میں کر رہے ہیں جو مرغیاں پالنے کے بعد پیش آتی ہیں۔ دراصل مرغیاں دوسرے جانوروں کی مانند وفادار نہیں ہوتیں، مرغیاں بے مروت ہوتی ہیں۔ ان کی مہینوں دیکھ بھال اور خبر گیری کرتے رہیں پھر بھی یہ مانوس نہیں ہوتیں، پورے گھر کو اپنا ڈربہ سمجھتی ہیں۔ ان کی وجہ سے گندگی پھیلتی ہے، کیڑے مکوڑے اور حشرات وغیرہ ان کی مرغوب غذا ہے۔ جو لوگ دنیاوی مشکلات و مسائل سے گھبرا گئے ہوں وہ مرغیاں پال لیں۔ مصنف بھی مرغیاں گھر میں رکھ کر مسائل اور مشکلات کا شکار ہے۔ مصنف مزید بتاتے ہیں کہ ایک دن موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، بڑی مشکل سے گھر پہنچا، جسم تھکاوٹ کی وجہ سے نڈھال ہو رہا تھا۔ تھکا ماندہ بارش میں تربتر ہو کر گھر پہنچا کہ اپنے بستر پر آرام کروں اور راستے کی کوفت اور ماندگی سے نجات ملے۔ جوں ہی میں اپنے پلنگ کی طرف گیا تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ 3 مرغے میرے پلنگ پر کھڑے میرا منہ چڑھا رہے ہیں۔ پلنگ کی چادر بری طرح خراب ہو چکی تھی، چادر پر جگہ جگہ مرغیوں کے پنجوں کے تازہ نشان ثبت ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے چادر بدنما محسوس ہو رہی تھی۔ آگے شاعر کیا بیان کرتے ہیں؟ اب گھر اچھا خاصا پولٹری فارم مرغی خانہ معلوم ہوتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پولٹری فارم میں عام طور سے اتنے آدمیوں کے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی جو حضرت عالم دینوی سے عاجز و پریشان رہتے ہوں۔ ان کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مرغیاں پال لیں، پھر ان کے بعد پردہ غیب سے کچھ ایسے نئے مسائل اور فتنے خود بخود اٹھ کھڑے ہوں گے کہ انہیں اپنی گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوگی۔ آخری پیراگراف میں مصنف کیا بیان کرتے ہیں کہ مرغیوں کے آنے سے میرا گھر مرغی خانہ بن گیا، کیونکہ ان کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ میرے گھر اور مرغی خانے میں صرف یہی فرق تھا کہ مرغی خانے میں عموماً 2-3 افراد رہتے ہیں اور مرغیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جبکہ میرے گھر میں زیادہ افراد رہتے ہیں۔ جتنے نفوس میرے گھر میں رہتے ہیں اتنے زیادہ افراد کی گنجائش مرغی خانے میں نہیں ہوتی، نہ ہی زیادہ لوگوں کو مرغی خانہ میں رہنے کی اجازت ہوتی ہے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیاوی غم، مصائب، دکھوں اور پریشانیوں سے تنگ آ چکے ہوں اور اپنی زندگی سے بیزار ہو چکے ہوں، ان کو میرا ہمدردانہ اور مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں مرغیوں کو پال لیں۔
پھر اس کے بعد غیب کے پردے سے ایسے مسائل اور مصائب جنم لیں گے کہ سابقہ مسائل اور مصائب ہیچ اور کمتر محسوس ہوں گے۔ ایسے ایسے فتنے خود بخود سر اٹھا لیں گے کہ انہیں اپنی سابقہ اور گزری ہوئی زندگی جنت نما معلوم ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں مشق کی جانب۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ مصنف کے خیال میں مرغی کا صحیح مقام کیا ہے؟ کھیت ہے، ڈربہ ہے، پلیٹ ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہوگا پلیٹ۔ میزبان کے اخلاص و اظہار کا اندازہ کن باتوں سے ہوتا ہے؟ تحفے سے، طویل قیام سے، دسترخوان پر مرغیوں کی تعداد سے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے دسترخوان پر مرغیوں کی تعداد سے۔ گندے انڈوں کا موضوع محل استعمال کیجیے۔ جلسہ ٹوکری کرکٹ میچ، تو اس کا ہے جلسہ۔ مرغ کی آواز اور جسامت میں کیا تناسب ہے؟ ایک اور 2 کا، 1 اور 40 کا، 1 اور 100 کا۔ 1 اور 100 کا اس کا آنسر ہے۔ سبق کے حوالے سے مختصر جوابات لکھیں اور جواب 3 سطور سے زیادہ نہ ہو۔ مصنف کے دوست اپنی مرغیاں مصنف کو کیوں دینا چاہتے ہیں؟ مصنف اپنی مرغیاں اپنے دوست کو کس لیے دینا چاہتے ہیں؟ مصنف کے دوست کا مکان مختصر تھا اور ان کے گھر میں مہمان آ رہے تھے۔ جگہ کی کمی کی وجہ سے مرغیاں مصنف کو دینا چاہتے تھے۔ اگلا کوسچن ہے، کفایت شعار لوگ مرغ کیوں پالتے ہیں؟ اس کا صحیح آنسر ہے کفایت شعار لوگ الارم والی ٹائم پیس خریدنے کی بجائے مرغ پال لیتے ہیں تاکہ ہمسایوں کو سحر خیزی کی عادت رہے۔ اس گھر میں اب یا تو یہ رہیں گے یا میں، یہ جملہ مصنف نے کس موقع پر کسے کہا اور کیا نتیجہ نکلا؟ مصنف ایک دن موسلا دھار بارش میں بھیگتے ہوئے گھر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرغے اس کے پلنگ پر ہیں۔ سفید چادر پر جا بجا پنجوں کے نشان تھے۔ مصنف کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس نے 2 ٹوک فیصلہ کیا کہ اس گھر میں اب یا تو یہ رہیں گے یا میں۔ بیوی نے کہا، اتنی بارش میں آپ کہاں جائیں گے؟ یہ سن کر مصنف نے گھر سے باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مرغیوں کی پسندیدہ خوراک کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے دانہ دن کا کیڑے مکوڑے پتھر مرغیوں کی پسندیدہ خوراک ہیں۔ سوری رانگ نمبر سے مصنف کا جو تجربہ وابستہ ہے بیان کیجیے۔ ایک دن مصنف کے فون کی گھنٹی بجی تو انہوں نے ریسیور اٹھایا، لیکن مصنف کے ہیلو کہنے سے پہلے ہی ان کی ٹانگوں کے درمیان کھڑے ہوئے مرغ نے اذان دے دی، جس کی وجہ سے فون کرنے والے صاحب نے کہا، سوری رانگ نمبر۔ مندرجہ ذیل عبارات کی تشریح حوالہ متن اور سیاق و سباق کے ساتھ کریں۔ مہینوں ان کی ڈیش پیاسا تصور کریں۔ یہ ہم تشریح پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے کوسچن کی طرف۔ مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پُر کریں۔ میں گھر میں ڈیش پالنے کا روادار نہیں ہوں۔ مرغیاں۔ انسان صرف روٹی پر ہی ڈیش نہیں رکھتا، انسان روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ اختلاف کی ڈیش نظر نہ آئی، اختلاف کی گنجائش نظر نہ آئی۔ انسان محبت کا ڈیش ہے، بھوکا ہے۔ مرغ صرف صبح ڈیش اذان دیتے ہیں، مرغ صرف صبح سویرے اذان دیتے ہیں۔ یہیں پر ہمارے لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔